बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग लाहौर। आज की खूबसूरत सुबह की बहुत सी चाहतों, बहुत सी मुस्कुराहटों और बहुत सी मोहब्बतों के साथ मैं हूँ रुखमा इरफान मलिक और आप सबको आज के इस शो में खुश आमदीद कहती हूँ। हम सब ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े काम करना चाहते हैं, अपने काम को दी बेस्ट बनाना चाहते हैं, बट एट टाइम्स होता क्या है कि जो हम काम कर रहे होते हैं ना, हम उसमें इतने पॉजिटिव नहीं होते, इतना दिल से उस काम को कर नहीं रहे होते, और एट टाइम्स ऐसे होता है कि हम बड़ी मजबूरी में उस काम को कर रहे होते हैं, बहुत ही बुरे दिल के साथ कर रहे होते हैं, विच मीन्स कि हम अपनी तमाम तर जो नेगेटिव एनर्जीज़ हैं वो अपने काम में ऐड ऑन कर रहे हैं। जब हम काम में अपने इतनी नेगेटिव एनर्जीज़ ऐड करेंगे तो फिर काम के रिजल्ट्स हमें क्या मिलेंगे। सो यस, ज़िंदगी में अगर आप कुछ भी एक्सेप्शनल करना चाहते हैं, बड़ा काम करना चाहते हैं, सो स्टार्ट लविंग whatever you are doing right now. So उस काम से आप प्यार करने लग जाए तो ऑटोमेटिकली एक तो आपके लिए काम आसान हो जाएगा, आपको लगेगा ही नहीं कि आप काम कर रहे हैं, क्योंकि वो काम आपका पैशन बन जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस आपको रिजल्ट्स बहुत ही बेहतरीन मिलेंगे। विद दिस मैसेज नाउ वी हैव टू मूव अहेड। और आज शहर लाहौर का मौसम कैसा रहेगा, जिसके लिए हमारे साथ कॉरेस्पॉन्डेंट अब्दुल वहाब मौजूद हैं। सो अब्दुल वहाब, बताइएगा कैसा रहेगा लाहौर का मौसम आने वाले दिनों में, आज एंड ऑब्वियसली पूरे पाकिस्तान का भी। जी बिल्कुल, इस वक्त 4 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं और इसके अलावा 25% जो है वो हवा में नमी का तनासुब है। दर्जा हरारत इस वक्त 28 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जो कि आज ज़्यादा से ज़्यादा 37 और कम से कम 22 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। लेकिन मौसम का हाल बताने वालों के मुताबिक 2 से 3 रोज़ तक जो है वो गर्मी की शिद्दत में जो है वो इजाफ़ा देखने में आएगा, गर्मी बढ़ेगी। लेकिन उसके बाद पीर के रोज़ से जो है वो बारिशें लाहौर शहर में शुरू होंगी, अपने रहमत बरसेगा और 4 से 5 रोज़ तक जो है वो बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा। रवां हफ्ते के दौरान अगर बात करें तो सूरज और बादलों के दरमियान आंख मचोली भी जारी रहेगी। सूरज भी निकलेगा, बादल उसे अपनी लपेट में लेंगे, ये सिलसिला जारी रहेगा। लेकिन सूरज गर्मी जो है वो उसकी तपिश ज़्यादा होगी, गर्मी की शिद्दत में इजाफा होगा। लेकिन आइंदा हफ्ते को जो दौरान बात करें तो बारिशों का एक नया स्पेल लाहौर शहर के अंदर दाखिल होगा, जो 4 से 5 दिन तक जारी रहेगा। पीर से ये बारिशें शुरू होंगी और जो दिन भर भी जारी रहेंगी और इससे मौसम भी मज़ीद खुशगवार होगा। दर्जा हरारत में नुमाया कमी भी देखने में आएगी और लाहौरियों को एक अच्छा ऑलराइट, थैंक यू सो मच अब्दुल वहाब, हमें वेदर के हवाले से अपडेट कर रहे थे। और यस, मंडे ऑनवर्ड्स बारिशों की प्रेडिक्शन है, ना सिर्फ पंजाब में बल्कि बलूचिस्तान और इसके साथ साथ सिंध में भी, बल्कि कुछ जगहों पर अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा है। एनी हाउ, इसी के साथ मजीद शो में आगे बढ़ेंगे और अभी आपके साथ करेंसी रेट शेयर करना चाहेंगे। सो US डॉलर आज आपको मिल सकेगा 288 रुपीज़ में। यूरो की अगर बात करें तो 315.5, ब्रिटिश पाउंड 360 रुपीज़, UAE दरम 78.2, सऊदी रियाल 76.2, कवेती दिनार 925.95, कैनेडियन डॉलर आपको मिल सकेगा 212 में, ऑस्ट्रेलियन डॉलर 188 एंड ओमानी रियाल 736.27 में मिल सकेगा आपको। मजीद आगे बढ़ेंगे, वेजिटेबल रेट्स, खीरा 74 रुपीज़ पर केजी, आलू 70 रुपीज़ पर केजी, सब्ज़ मिर्च 120 रुपये में आपको मिल सकेगी, मूली 25 रुपीज़ पर केजी, प्याज 57 रुपीज़, गाजर 60 रुपीज़, टमाटर 40 रुपीज़, गोभी 35 रुपीज़, करेला 50 रुपीज़ पर केजी में मिल सकेगा। फ्रूट रेट्स में आएंगे, सेब आपको मिल सकेगा 325 रुपीज़ पर केजी, खजूर आपको मिल सकेगी 445 रुपीज़ में, इसके साथ साथ तरबूज आपको मिल सकेगा 32 रुपीज़, अंगूर आपको मिल सकेगा 315 में, इसके साथ साथ जो केला है वो 345 रुपीज़ पर डज़न के हिसाब से आपको मिल सकेगा, पपीता 220 रुपीज़ एंड खरबूजा 55 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से आपको मिल सकेगा। ब्रॉयलर रेट आपके साथ शेयर करेंगे, ब्रॉयलर जिंदा आपको मिल सकेगा 358 रुपीज़ में, इसके साथ साथ जो गोश्त है वो मिल सकेगा 549 रुपीज़ और अंडे फार्मी आपको मिल सकेगा 274 रुपीज़ पर डज़न के हिसाब से। मूविंग फॉरवर्ड टॉप स्टोरीज़ की तरफ आएंगे और टॉप स्टोरीज़ में सबसे पहली हमारे पास स्टोरी इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग। अभी आप इसके विजुअल्स भी देख रहे होंगे जनाब कि ये है हथनी, और ये बर्लिन की हथनी है। नॉर्मली जो हाथी होते हैं ना वो केले बड़े शौक से खाते हैं, लेकिन ऑब्वियसली हाथी क्या तमाम जानवर जो हैं वो केला हो या कोई भी फल हो उसको छिलकों के साथ खाते हैं, अनलेस कि कोई इंसान उसे उसके ऊपर से उसको पील ऑफ करके ना दे। लेकिन ये बर्लिन की ये हथनी जो है, इसने जो वहाँ पर विजिटर्स आते थे और जो चिड़ियाघर का जो सारा स्टाफ था
اس کو دیکھا کہیں کہ وہ لوگ جو ہیں تمام وہ بنانا کو پیل آف کر کے کھا رہے ہیں, اس کا چھلکا اتار کر کھا رہے ہیں, اینڈ شی لرنڈ دا ٹیکنیک سم ہاؤ. اور اس کے بعد اب یہ جو ہتنی ہے نا وہ کیا کرتی ہے, وہ جو کیلے کا چھلکا ہے نا اس کو اپنی سونڈ میں پھنسا کر اور پھر کسی طریقے سے وہ چھلکا ریموو کر کے پھر کیلا جو ہے وہ کھاتی ہے. اور ابھی آپ دیکھ بھی سکتے ہیں, بلکہ یہ ہم ویژولز آپ کو دکھا رہے ہیں, یہ مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر یہ ویڈیو آج کل اچھی خاصی وائرل ہے کہ کس طرح سے ایک جانور وہ یہ تمام کام سیکھتا ہے اور اس کے بعد اس انداز میں جو ہے وہ اپنی پیٹ پوجا کر رہا ہے. اسی کے ساتھ مزید ہم شو میں آگے بڑھیں گے. پاکستانی آرٹسٹ کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے جو بارود سے فن پارے بناتے ہیں. یہ کچھ فن پارے جو ہیں وہ بھی آپ دیکھ بھی سکتے ہیں. یہ جو پاکستانی آرٹسٹ ہیں, پارا چنار سے ان کا تعلق ہے, اور پارا چنار میں ایک وقت تھا جب بہت دھماکے ہوتے تھے, بہت سے لوگوں نے اپنے بہت سے پیارے دوست اپنی آنکھوں کے سامنے کھوئے. سو یس, یہ جو آرٹسٹ ہے انہوں نے کیا کیا کہ بندوق کی گولیوں اور بارود کے جو منفی اثرات کو بڑے پازیٹیو انداز میں اپنے فن پاروں میں استعمال کرنا شروع کر دیا, اور اپنی اب یہ پہچان بنا رہے ہیں جناب ایک منفرد اور زبردست قسم کے آرٹسٹ کے طور پر. سو یہ کچھ ویژولز ہیں, کچھ پکچرز ہیں دیٹ وی آر شیئرنگ رائٹ ناؤ ود آل آف یو. اسی کے ساتھ مزید آگے بڑھیں گے, اور جو اگلی سٹوری ہے از کوائٹ سیڈ. چائنا میں ایک شخص نے اپنی ہی جو گرینڈ ڈاٹر ہے اس کو اغوا کر لیا, اور غرض یہ تھی کہ مجھے تاوان دیا جائے آلموسٹ $72,000 کے قریب, بیکاز جو شخص ہے وہ گیمبلنگ کرنا چاہتا تھا, اور گیمبلنگ کے لیے اس کو اپنی بیٹی اور داماد سے رقم درکار تھی. تو ہوا کیا کہ یہ جو بوڑھا شخص تھا اس نے اپنی گرینڈ ڈاٹر کو اس کے کنڈر گارڈن سے اس کو وہاں سے پک کیا اور پھر اس کو کہیں لے گیا. خیر جب اس بچی کی والدہ وہاں پر پہنچی اور اس نے وہاں پر نہیں پایا تو آبویسلی پینک ہونے والی سچویشن تھی. دین پولیس نے اس معاملے کو تھوڑا سا پروب کیا اور پتہ یہ لگا کہ اس کا جو اپنا ہی گرینڈ فادر ہے وہ اس تمام تر معاملے میں انوالو ہے. اور شو کی ہائی لائٹس آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. سب سے پہلے آج ہم شو میں بات کریں گے آنکھوں کا سرخ ہو جانا کس خطرے کا پیش خیمہ ہوتا ہے, آنکھوں کے لیے کون سے وائٹامنس مفید ہیں, آنکھوں کی حفاظت کس طرح سے یقینی بنائی جا سکتی ہے. اپارٹ فرام دس ہم بات کریں گے ڈیسیژن میکنگ پاور کوئی انسان کس طرح سے مضبوط کر سکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں سگریٹ کی قیمتوں میں جو حالیہ اضافہ ہے اس سے کیا صرف حکومت کو مالی فائدہ ہو رہا ہے یا سگریٹ نوشی کے رجحان میں بھی کمی آئی ہے, اس کو بھی دیکھیں گے. اور آخر میں ہم بات کریں گے حکومت کی جانب سے فلور ملز کو گندم کی خریداری نہیں کرنے دی جا رہی, اس کے کیا ریزنز ہیں. فلور ملز کی گندم کی خریداری پر غیر اعلانیہ پابندی عائد کی جا رہی ہیں. واٹ آر دا ریزنز بیہائنڈ دس, اس پر بھی آج ہم بات کریں گے. سو سب سے پہلے ہم اپنے ہیلتھ اینڈ فٹنس سیگمنٹ کی جانب آتے ہیں, اور ہم سب لوگ جو ہیں عمر کے کسی نہ کسی حصے میں اس پرابلم کا شکار ہوتے ہیں, اور وہ پرابلم کچھ اس طرح سے ہے کہ جو ہمارے آنکھیں ہیں, ہماری آنکھیں جو ہیں وہ ایٹ ٹائمز بہت زیادہ ریڈ ہو جاتی ہیں. سو موسٹ آف دا ٹائم اس کی کیا ریزن ہوتی ہے کہ پولیوشن بہت زیادہ ہوتی ہے, کوئی ڈسٹ پارٹیکلز آنکھوں میں چلے جاتے ہیں, کچھ لوگوں کی نیند پوری نہیں ہوتی, اس وجہ سے بھی آنکھیں جو ہیں وہ لال ہوتی ہیں, اور کچھ لوگوں جو بہت زیادہ الکوہلک ہوتے ہیں ایٹ ٹائمز ان کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ ان کی آنکھیں بہت لال ہو رہی ہوتی ہیں. بٹ اس کے ڈفرینٹ ریزنز جو ہیں وہ بتائے جاتے ہیں, لیکن یہ سب تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ نارمل وے میں یہ تمام چیزیں جو ہیں جس کی وجہ سے یہ ایشو جو ہے وہ اکر ہوتا ہے. بٹ اپارٹ فرام دس کبھی کبھی یہ تمام جو سچویشن ہے یہ کسی بیماری کا بھی پیش خیمہ ہو سکتی ہے. اب وہ بیماری کون سی ہے اس کو آج ہم ڈسکس کریں گے. سو ہمارے ساتھ آئی اسپیشلسٹ ڈاکٹر ارسلان ہمارے ساتھ شو کا حصہ ہیں. ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ اینڈ ویری گڈ مارننگ. سو ڈاکٹر صاحب آنکھوں کا سرخ ہو جانا, میں امید کرتی ہوں کہ جو میں نے اپنے ویورز کو بتایا وہ ٹھیک ہی بتایا ہوگا, بٹ آپ اس کو ذرا تفصیلاً بتا دیں کہ کیا کیا ریزنز ہوتی ہیں جس کی وجہ سے کچھ لوگوں کی آنکھیں جو ہیں وہ عمر کے کسی نہ کسی حصے میں ریڈ ہوتی ہیں اور کئی عرصے تک پھر ریڈ رہتی ہیں. جی بالکل, آنکھوں کے جو کامن مسئلے ہیں ان میں سے ایک مسئلہ آنکھوں میں سرخی کا پیدا ہونا ہے, اور آج کل یہ چیز کامن ہوتی جا رہی ہے. اگر اس کے ریزنز پہ ہم غور کریں تو ریزنز تو کئی ہیں, بے تحاشا ہیں, لیکن سب سے پہلے ہم بات کریں گے ان ریزنز کی جو کامن ہیں, جو عام طور کے اوپر ہم لوگوں کو فیس کرنے پڑتے ہیں. اس میں اگر ہم اپنا جو ایج کی بیس پہ ڈیوائڈ کریں تو دو گروپس ہیں, ایک بچے ہیں اور ایک بڑے ہیں. جو بچوں میں میجر ریزن ہے وہ الرجی کے علاوہ اسکرین ٹائم کا بڑھنا ہے, موسٹ کامن ریزن,
اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ مسلسل اسکرین کے یوز کی وجہ سے آنکھوں کے اندر ڈرائنس یا خشکی یا آنکھوں کی جو ٹیئر فلم ہے یا آنکھوں کا جو پانی ہے وہ ڈسٹرب ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور کنٹینیوس فوکس کرنے کی وجہ سے آنکھ میں کئی اور جہاں مسئلے پیدا ہوتے ہیں اس کے علاوہ ایک جو میجر مسئلہ ہے وہ آنکھوں میں سرخی کا آ جانا ہے۔ صحیح۔ دوسرا، اگر ہم بڑی عمر کے لوگوں میں، یعنی کہ ایسے لوگ جن کا ایکسپوجر ایکسٹرنل انوائرمنٹ کے ساتھ ہے، ڈیلی بیسس پہ انہوں نے باہر جانا ہے، جاب کے حوالے سے جانا ہے یا ویسے انہوں نے گھر سے باہر نکلنا ہے، تو ان لوگوں کو باہر اگر آپ جنرلی اب یہ چیز ویل نون فیکٹ ہے کہ جو ایئر کوالٹی انڈیکس ہے یا جو پولوشن ہے لاہور کے اندر خاص طور پہ، تو وہ ہمارا شہر جو ہے وہ ٹاپ 5 سٹیز کے اندر رہتا ہے موسٹ آف دا ٹائم تھرو آؤٹ دا ایئر۔ تو پولوشن کی وجہ سے جتنے بھی سسپینڈڈ پارٹیکلز ہیں جو ہوا کے اندر ہر وقت موجود ہوتے ہیں، وہ ہمیں نہ معلوم ہونے کے باوجود بھی ہماری آنکھوں کے اندر اثر کر رہے ہوتے ہیں، اور خاص طور پہ سانس کی تکلیفیں اور آنکھ سے ریلیٹڈ جو مسئلے ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں۔ اور اگین ہم ریڈنس کی چونکہ بات کر رہے تھے، تو ریڈنس بھی ایک ایسا مسئلہ ہے جو الرجی کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے بیکاز آف دا pollution. Allergy is the one reason behind this condition, but جی what are بالکل. the rest of the issues یا reasons جن کو ہم ڈسکس اگر کرنا چاہیں؟ جیسے بہت سے لوگوں کی اگر نیند پوری نہیں ہو جی رہی، بالکل، وہ ایک ریزن ہو سکتا ہے۔ کچھ بالکل لوگوں ہو کے سکتا بارے میں کہا جاتا ہے کہ الکوہلک ہوتے ہیں، جب ایک لمبے عرصے تک وہ الکوہل کنزیوم کر رہے ہیں تب بھی یہ ایشوز ہوتے ہیں۔ لیکن جب ہم بیماریوں کی بات کرتے ہیں تو وہ کون سی بیماری ہے، یہ کون سی پرابلم ہے جس کا پیش خیمہ، کس خطرے کا پیش خیمہ ہے یہ ریڈنس آئی کی، سرخی، دیکھیں اس میں سرخ کچھ ہونا؟ بیماریاں ایسی ہیں جو کہ اتنی شدید نہیں ہوتی ہیں، اور کچھ خطرناک بیماریاں بھی اس کے اندر کسی شامل ہیں۔ خطرناک بیماری کی وجہ سے آنکھ سرخ ہو سکتی جی ہے؟ بالکل، جیسے کالے موتیے کا اگر ہم گلاکوما جس کو میڈیکل ٹرمینالوجی میں بولا جاتا ہے، کالا موتیا جو ہے وہ آنکھ میں سرخی کا باعث بنتا ہے، اور نہ صرف سرخی کا باعث بنتا ہے بلکہ اس کی جو چند اور نشانیاں ہیں اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کو آنکھ میں درد کی کیفیت، اور ایسی درد ہے جو کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی روزمرہ کی روٹین کو ڈسٹرب کر رہی ہے، اس حد تک شدید ہے وہ، اور ساتھ ہی ساتھ آنکھ میں سرخی بھی ہے، تو ایسی صورت کے اندر پھر آپ کو ویٹ نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کو چاہیے کہ اپنے کسی بھی قریبی اچھے آنکھوں کے معالج سے رابطہ کریں اور ان کو اپنی آنکھوں کا مکمل جو ہے وہ ٹیسٹ کروائیں۔ باقی آنکھ میں آج کل جو اگین پولوشن سے ہی ریلیٹڈ ہے لیکن الرجی نہیں ہے، انفیکشن، چونکہ جراثیم اور ڈسٹ کے ساتھ ساتھ بیکٹیریا بھی وافر مقدار کے اندر ایئر میں موجود ہوتا ہے، ہوا میں، تو اس کی وجہ سے انفیکشن کا ایلیمنٹ جو ہے وہ بھی بہت کامن ہے۔ لیکن اس میں سرخی کے ساتھ ساتھ آنکھ میں پانی بھی آ سکتا ہے، ریشہ بھی آ سکتا ہے، وائٹ ڈسچارج جس کو ہم بولتے ہیں، تو اگر وہ بھی ساتھ آ رہا ہو ریڈنس کے ساتھ، اس کا مطلب ہے کہ یہ انفیکشن کی For how علامت ہے۔ long this condition can sustain؟ عام طور کے اوپر جو انفیکشن ہے اس کا ایک خاص ڈیوریشن ہوتا ہے، یعنی کہ ایک خاص مدت تک رہتا ہے اور اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے۔ اور یہاں میں یہ بھی مینشن کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ کووڈ کے بعد خاص طور پہ ہم نے جو چیز دیکھی ہے وہ یہ ہے کہ جو وائرل انفیکشنز ہیں، یعنی کووڈ اٹ سیلف از اے وائرس، تو وائرل انفیکشنز کی جو فریکوینسی ہے یا اس کی جو تعداد ہے وہ بھی بڑھ گئی ہے لوگوں کے اندر، اس کی جو بھی میڈیکل ریزنز ہیں، لیکن اگین ریڈ آئیز یا آنکھوں کی سرخی جو ہے وہ وائرل انفیکشن کی وجہ سے بھی ہوتی ہے، جس میں سے ایک انفیکشن بہت کامن ہے آشوب چشم جس کو ہم بولتے ہیں۔ تو آشوب چشم ایک وائرل انفیکشن ہے جس میں دونوں آنکھیں شدید سرخ ہو جاتی ہیں، ان سے پانی آتا ہے، اور یہ بھی 1 سے 2 ہفتے تک کا سائیکل ہوتا ہے جو کمپلیٹ ہوتا ہے، اور بہتر یہی ہے کہ اس میں قریبی So معالج it will take about 1.5 week or almost 2 weeks جی تقریباً 2 ویکس ایوریج ٹائم recover. ہوتا ہے جس میں آپ نے اپنی آنکھ کی صفائی کا خیال رکھنا ہے، اور اگر مرض زیادہ ہو تو پھر قریبی ڈاکٹر سے کچھ میڈیسن بھی آپ لے سکتے ہیں۔ اچھا، ایک اس کے ساتھ ساتھ بہت سے آبویسلی ہماری غذا کا جو اثر ہے، ہم اچھی کھائیں یا بری کھائیں، ہمارے جسم کے تقریباً ہر آرگن پہ ہی آتا ہے، ایڈورس افیکٹس بھی آئیں گے، اچھا کھائیں گے تو اچھے اثرات بھی آئیں گے۔ لیکن اگر ہم آنکھوں کی بات کریں، آنکھوں کو کون کون سی ہماری، اگر ہم کوئی ڈائٹ اچھی نہیں لے رہے تو اس کے کون سے ایسے وائٹامنس یا منرلز ہوں گے جو ہماری آنکھ کو متاثر کر سکتے ہیں ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی، اور ہمیں کون کون سے منرلز اور وائٹامنس اپنی ڈائٹ کا حصہ بنانے چاہیے آبویسلی اپنی آنکھوں کی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے؟ جی بہت اچھا کویسچن ہے۔ اس میں بیسیکلی اگین اس کا جو بیسک ایک آنسر ہے وہ یہی ہے کہ وہ تمام چیزیں جو باڈی کی ہیلتھ کے لیے اچھی ہیں
اوور دا لاسٹ فیو ایئرز ہم نے یہ چیز دیکھی ہے اور سب نے آبزرو کی ہے کہ جنک فوڈ اور ہوٹلنگ کا جو ایک رواج ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، اور اسی سے ریلیٹڈ ڈائبٹیز، ہائپر ٹینشن، کیونکہ ڈائبٹیز اور ہائپر ٹینشن کا ڈائریکٹ تعلق ہے آنکھ کی ویژن کے ساتھ. تو کوئی سی بھی وہ چیزیں جو پروسیسڈ فوڈ ہے، ریفائنڈ کاربوہائیڈریٹس ہیں، یہ تمام چیزیں یا جتنے میٹھی چیزیں ہیں، شوگر لیولز جن میں زیادہ ہوتے ہیں، ایکسیسو کاربوہائیڈریٹ کا جو یوز ہے وہ آنکھوں کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے. ایکسیسو کاربوہائیڈریٹس وہ لوگ استعمال مت کریں جن کو ڈائبٹیز ہیں، یا کوئی جو ہیلدی انڈیویجول بھی ہے جس کے ساتھ کوئی بھی ایسی بیماری اٹیچ نہیں، اس کو بھی احتیاط کرنی ہے. دیکھیں کوئی بھی چیز جو ہے وہ ایک لمیٹڈ حد میں یا کبھی کبھی تو ٹھیک رہتی ہے، لیکن ایکسیسو کاربوہائیڈریٹ کا یوز ہی ڈائبٹیز کا سبب بنتا ہے. ٹھیک ہے، تو اگر آپ یوز کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آنے والے ٹائم میں شوگر کا چانسز جو ہیں وہ آپ کو بہت زیادہ ہے. اور میں یہاں یہ چیز ضرور مینشن کر دوں، آئی ہوپ لوگوں کو یہ پتہ بھی ہوگی، لیکن جو ڈائبٹیز کا انسیڈنس ہے پاکستان کے اندر اور جو اس کی ایوریج ایج ہے وہ تیزی سے نیچے آ رہی ہے. اور ہارٹ ڈیزیزز میں بھی یہی چیز دیکھی گئی ہے کہ اگر پہلے یہ 50s یا 60s کے لوگوں کو یا 70s کے لوگوں کو ہوتا تھا تو اب یہ چیز 30s یا 40s میں آ چکی ہے. یعنی کہ جی بالکل ایگزیکٹلی لائف سٹائل، اور اس میں ہمارے جو ایٹنگ ہیبٹس ہیں وہ بھی شامل ہیں، اور ہمارا جو سیڈنٹری لائف سٹائل ہے، یعنی کہ لیک آف ایکسرسائز اور بیٹھ کے جو ہماری ایکٹیویٹیز ہیں، روٹین ہے کہ ہم تمام کام اب ہم نے موو اراؤنڈ بھی کرنا ہے، اس کے لیے ہمارے پاس گاڑی موجود ہے، چلنے کی جو روٹین ہے وہ ختم ہو چکی ہے. تو یہی چیز آخر کار شوگر، بلڈ پریشر اور آنکھ اور جسم کی باقی بیماریوں کا سبب بنتی ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا ڈاکٹر صاحب. ابھی میں شو میں ایک شارٹ بریک شامل کرنا چاہوں گی. ویورز بریک کے بعد واپس آئیں گے دیر از آفٹر دا بریک، اور ہم بات کر رہے ہیں آنکھوں کے مسائل پر، اور اس وقت ڈاکٹر ارسلان آئی اسپیشلسٹ ہمارے ساتھ شو کا حصہ ہیں. ڈاکٹر صاحب میں اب آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ ہم سب کی زندگیاں بہت زیادہ ڈپینڈنٹ ہو چکی ہیں ڈیوائسز پر، ٹیبس پر، فونز پر. ایک تو کچھ لوگوں کے کام کی نوعیت ایسی ہوتی ہے، دوسرا ہم لوگ وی آر سو مچ ایڈکٹیڈ کہ ہمارا گزارا ہی نہیں ان تمام چیزوں کے بغیر. اب اگر ہم کسی جینوئن ریزن سے یا آؤٹ آف آر ایڈکشن ہم بہت زیادہ اسکرینس کا استعمال کر رہے ہیں اور ہم اس کو اوائڈ بھی نہیں کر سکتے، تو تب ہم نے آنکھوں کی حفاظت کس طرح سے کرنی ہے کہ ہمارا وہ کام بھی چلتا رہے لیکن ساتھ ساتھ آنکھوں کی حفاظت بھی یقینی بنانی ہے؟ دیکھیں یہ جو آپ نے کویشچن کیا ہے یہ وہ والا کویشچن ہے جو دن میں ہم کئی دفعہ سنتے ہیں، اور کیونکہ اس کی وجہ سے جو پرابلمس پیدا ہو رہے ہیں آنکھوں کے وہ بہت زیادہ ہیں. ٹھیک ہے، اور وہ لمیٹڈ نہیں ہے کسی بھی ایج گروپ کے ساتھ. اگر ہم بچوں سے شروع کریں اور ڈیلی بیسس پہ جتنے بھی ہم پیشنٹس دیکھتے ہیں ان میں ایک سگنیفیکنٹ نمبر آف پیشنٹس ایسا ہوتا ہے جن کو ظاہری طور پہ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، یعنی آنکھ بنیادی طور پہ بالکل صحت مند نظر آ رہی ہوتی ہے، لیکن ان کے جو مسئلے ہوتے ہیں وہ کافی سیریس ہوتے ہیں ان کے مطابق. جس میں اگر ہم چھوٹے بچوں کی بات کریں تو چھوٹے بچوں کے اندر وہ اس طریقے سے ایکسپریس تو نہیں کر سکتے ہیں، لیکن گلاسز بہت کامن ہو گئی ہیں. اب یہ چیز عام لوگ بھی نوٹ کرتے ہوں گے کہ ہر گھر میں بچوں کو کسی نہ کسی کو اینک لگ چکی ہے، اور پہلے ایسا نہیں تھا. مین ریزن جو ہے اس کی وہ نیئر ڈیوائسز کا استعمال ہے، اور یہ چیز ریسرچ سے پروو ہو چکی ہے کہ بچوں کی آنکھوں کے اوپر جو اس کا اثر ہے وہ انتہائی منفی ہے، چاہے وہ اینک کی جو لگنے ہے نمبر ہے اس کی صورت میں ہو یا آنکھ کی لانگ ٹرم جو نظر کی ڈیولپمنٹ ہے اس سے متعلق ہو. اور پھر اسی طریقے سے اگر ہم ایج گروپ کو آگے کی طرف لے کے جائیں، ٹین ایجز میں یا ان سے جو بڑی عمر کے لوگ ہیں 20s کے اندر، جن کا اسکرین کا کام چاہے وہ کسی ان کی پروفیشنل نیڈ کی وجہ سے ہو، لیکن الٹیمیٹلی آنکھ کا تو ایکسپوجر ہو رہا ہے، اور لوگوں کا جو ڈیلی کا یوز ہے وہ 10، 12، 14، 15 گھنٹے تک بھی جا چکا ہے. خاص طور پہ ہمارے ایسے جو حضرات ہیں جو ایز اے فری لانسر کام کر رہے ہیں، سافٹ ویئر سے ریلیٹڈ ان کی جابز ہیں، یا میڈیا سے جس طرح آپ کا اگر تعلق ہے تو آپ کا ٹائم بھی کئی دفعہ اسکرین پہ زیادہ گزرتا ہے بیکاز آف دا پروفیشنل ایکٹیویٹیز. تو یہ بہرحال آنکھ کے لیے ایک ایکسٹرا برڈن ہے، اور نیچرلی جو ہماری آنکھ قدرت نے بنائی ہے وہ نزدیک کے کاموں کے لیے ابھی اس طریقے سے اڈیپٹیڈ نہیں ہے جتنا ہم نے بوجھ ڈال دیا. الٹیمیٹلی اس کا رزلٹ یہ ہے کہ بے تحاشا مسائل پیدا ہو رہے ہیں. what we should do؟
دیکھیں اس میں اس کو if we ڈیجیٹل cannot limit the exposure to the screens تو پھر ہم کیا کریں؟ دیکھیں اس میں لمٹ تو ظاہر ہے، جو پروفیشنل نیڈ ہے اس کو تو ختم نہیں کیا جا سکتا، وہ تو کرنا ہی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں ایک ٹرم ہم میڈیکل میں یوز کرتے ہیں لائف سٹائل ماڈیفیکیشنز، ٹھیک ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز جو آپ کی ایکٹیویٹیز جو مسئلہ آپ کے لیے پیدا کر رہی ہیں اس کو آپ نے ماڈیفائی کرنا ہے۔ مثال کے طور کے اوپر اگر ہم اسکرین کی بات کرتے ہیں تو اس میں چند چیزیں ایسی ہیں جو ہم کر سکتے ہیں اس کے اثرات کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے۔ مثال کے طور کے اوپر اگر ہمارا 8 یا 10 گھنٹے کا ڈیلی یوز ہے تو اس میں اسکرین فری انٹرول بہت ضروری ہے۔ ہم لوگ جب اسکرین پہ بیٹھتے ہیں تو گھنٹوں کے حساب سے ہم اسٹریٹ کام کرتے رہتے ہیں، جو کہ ٹھیک نہیں ہے۔ بیچ میں آنکھ کو ریسٹ دینا ضروری ہے، بریک لینا۔ ہاں 1 گھنٹے کے بعد ہمیں یہ عادت بنانی پڑے گی۔ کوئی ایسے ڈراپس جو سب استعمال کر سکیں؟ دیکھیں یہ بھی ٹریٹمنٹ کا ایک حصہ ہی ہے، کیونکہ ڈرائی آئیز جو ہے وہ بہت کامن ہے اسکرین کے ایکسیسو یوز کی وجہ سے۔ اوور دی کاؤنٹر ٹیئر ڈراپس جو ہے یا لوبریکینٹ آئی ڈراپس وہ مل جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور ڈراپس تو عام طور پہ بغیر پرسکرپشن کے ریکمینڈڈ نہیں ہیں، لیکن آنکھوں کو گیلا رکھنے والے یا آنکھوں کو ٹیئر ڈراپس استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کوئی خوراک میں چینجز ہم لے آئیں؟ خوراک میں دیکھیں اس میں 2 طریقے ہیں، جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ جو ہیلدی ڈائٹ ہے وہ بہت ضروری ہے، اور آنکھوں کے حوالے سے اگر ہم اسپیسیفکلی بات کریں کون سے وائٹامن ضروری ہیں؟ وائٹامن اے، وائٹامن ای موسٹ کامنلی جو آنکھ کے سے ریلیٹڈ ہیں وہ یہ ہیں۔ اس کے علاوہ جو گرین ویجیٹیبلز ہیں، فروٹس ہیں، دودھ ہے، یہ چیزیں جو ہے یہ بہت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ گاجر بالکل آپ نے اچھا ایک اور چیز، ہمارے پاس وقت کی قلت ہے، میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گی، بہت سے لوگ نا کھیروں کے قطلے کاٹ کے آنکھوں کے اوپر ایسے رکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد ریسٹنگ پوزیشن میں ہوتے ہیں، خواتین زیادہ یہ کام کرتی ہیں۔ پھر ٹی بیگز کا استعمال obviously جو یوز ہو گئے ہوتے ہیں، یا پوٹیٹوز کا استعمال، ان کو قطلوں کی شیپ میں کاٹ کے اور اس کے بعد آنکھوں کے اوپر لگانا، یہ چیزیں کوئی اثر ڈالتی ہیں؟ دیکھیں یہ جو چیزیں ہیں یہ بیسیکلی کاسمیٹک چیزیں ہیں، یعنی کہ ان کا تعلق آنکھ کی جو بناوٹ یا آنکھ کی سراؤنڈنگ جو سکن ہے اس کے ساتھ ہے، آنکھ کی ویژن کے ساتھ ان کا کوئی ڈائریکٹلی بہت زیادہ تعلق نہیں ہے۔ اوور آل آنکھ کی جو ہیلتھ ہے یا سکن کی جو ہیلتھ ہے یہ بیسیکلی اس سے ریلیٹڈ ہے، لیکن بہرحال ایک اچھی پریکٹس ہے، ان اینی کیس فرق پڑتا ہے۔ جی بالکل۔ اس کے علاوہ کوئی ایک میسج جو آپ سب کو دینا چاہتے ہیں، کس انداز میں اپنی آنکھوں کی حفاظت کو یقینی بنایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں جو موسٹ امپورٹنٹ میسج ہے، نمبر 1 لائف سٹائل، ڈائٹ وہ بہت ضروری ہے، اچھی ایکسرسائز، آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز بچوں میں بہت ان کامن ہو چکی ہیں، ختم ہو چکی ہیں، جو جنرل ہیلتھ اور آنکھ کی ہیلتھ کو بھی افیکٹ کر رہی ہیں۔ اور اس کے علاوہ اسکرین کا ٹائم اس کو ایکسیسو نہیں ہونا چاہیے، اس کو لمٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور جب بھی باہر نکلیں تو آنکھوں کے لیے گوگلز کا استعمال، اور واپس آ کے آنکھوں کو اچھے طریقے سے واش ضرور کریں۔ یہ وہ چند جنرل ہدایات ہیں۔ موبائل فونز کا استعمال نہ کریں، یہ بھی آپ کی آنکھوں پہ ایک سٹرین جو ہے وہ ڈالتا ہے۔ سو ان چیزوں کا استعمال اور ان چیزوں کو اپنی لائف سٹائل میں شامل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ ڈیسیژن میکنگ پاور پر بیسیکلی ڈیسیژن میکنگ کہتے کس کو ہے؟ ڈیسیژن میکنگ کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے سامنے کوئی سچویشن آ گئی ہے، کوئی پرابلم آ گئی ہے، کوئی سرکمسٹانسز ایسے آ گئے ہیں، اب آپ نے کچھ نہ کچھ اس کے لیے کوئی سٹیپ لینا ہے، پریکٹیکل سٹیپ لینا ہے۔ وہ پریکٹیکل سٹیپ لینے کے لیے واٹ یو نیڈ ٹو ڈو، یس آپ کی اپروچ ریشنل ہونی چاہیے۔ بہت سے لوگ جو ہیں وہ اپنے گٹ فیلنگ کو دیکھتے ہوئے کوئی نہ کوئی ڈیسیژن جو ہے وہ لے لیتے ہیں۔ بہت سے لوگ جو ہیں وہ فیکٹس اینڈ فگرز کو مد نظر رکھ کر کوئی نہ کوئی ڈیسیژن لیتے ہیں، اور بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو گٹ فیلنگ بھی دیکھتے ہیں، جو فیکٹس اینڈ فگرز بھی دیکھتے ہیں، اس کے بعد کسی نتیجے پر پہنچتے ہیں۔ بٹ ڈیسیژن ہونا کیسا چاہیے؟ ڈیسیژن ایسا ہونا چاہیے جو پریکٹیکل ہو، آپ کے اپنے لیے بھی فائدہ مند ہو، جو لوگ ہیں آپ کے ارد گرد جو اس پروسیس میں انوالو ہیں ان کے لیے بھی بہتر ہونا چاہیے۔ لیکن ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی ڈیسیژن میکنگ پاور اسٹرانگ نہیں ہوتی، وہ بہت زیادہ ویک ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ خود بھی سفر کر رہے ہوتے ہیں، ان کے ارد گرد لوگ بھی سفر کر رہے ہوتے ہیں، بٹ بیکاز ایٹ ٹائمز وہ اس قابل ہی نہیں ہوتے، دیر آلویز سو کنفیوزڈ کہ وہ کوئی نہ کوئی ڈیسیژن جو ہے وہ لے سکیں۔ اب بہت سی سچویشنز ہماری زندگی میں ایسے آتی ہیں کہ ہمارے پاس ڈو اور ڈائی والی سچویشن ہے، پرومپٹ ڈیسیژن، کوئک ڈیسیژن آپ نے لینا ہے۔ سو یہ جو آپ کی پاور ہے، ہاؤ وی کین میک اٹ اسٹرانگ،
اور اس کی بنیاد, اس کی فاؤنڈیشن کب سے رکھی جائے, یعنی کہ بینگ دا پیرنٹس اور دا ایلڈرز آف دا فیملی اور بینگ دا گارڈینس, ہم لوگوں نے جو ہمارے گھر کے بچے ہیں یا جو ہمارے ارد گرد سرکل میں بچے ہیں ان کی کس طرح سے گرومنگ کرنی ہے کہ ایٹ لیسٹ وہ ایموشنلی اسٹرانگ ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی ڈیسیژن میکنگ پاور جو ہے اس کو بہتر بنایا جا سکے. آج ہم اس پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ کارپوریٹ ٹرینر عائشہ اقبال ہمارے ساتھ شو کا حصہ ہیں. عائشہ, تھینک یو سو مچ اینڈ گڈ مارننگ. سو جو ہوتا ہے نا ڈیسیژن میکنگ پاور, قوت فیصلہ, اس کو بہتر کیسے بنایا جائے, مضبوط کیسے بنایا جائے؟ جی, سب سے پہلے اگر ہم بات کریں تو دیکھیے یہ ایک ایسی اسکل ہے بیسیکلی اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ, ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ, کارپوریٹ ٹریننگز میں ہم اس کو آج اس وقت کے اندر جب پروفیشنلز بالکل ریڈی ہو کے مارکیٹ میں کمپیٹیبلٹی کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں, ہم اس وقت ٹریننگز کا حصہ بناتے ہیں. تو فرسٹ آف آل سب سے ضروری چیز تو یہ ہے کہ یہ اتنی امپورٹنٹ اسکل ہے دیٹ وی مسٹ گو تھرو اٹ ایٹ دا اسکول لیول ایٹ دا ویری ارلی ایجز, جہاں ہم اس اسکل کو بیسیکلی انٹروڈیوس کروائیں. جہاں تک بات ہے قوت فیصلہ یا ڈیسیژن میکنگ, دیکھیے یہ اسکل ایک ایسی ہے جو ہماری لائف کو, کیونکہ دیکھیے ہم بات کریں نا کہ ہم میں سے ہر کوئی کامیاب ہونا چاہتا ہے اور کامیابی کی سیڑھی پر قدم رکھنا چاہتا ہے, لیکن کامیاب ہونے کے لیے اگر آپ انڈیسیسو رہتے ہیں, آپ ساری عمر اپنے ہی کیے ہوئے فیصلوں پر پچھتاتے رہتے ہیں اور آپ کبھی فرم نہیں ہوتے, آپ کبھی ڈٹرمنڈ نہیں ہوتے اور آپ کو نہیں معلوم کہ آپ جو فیصلے لے رہے ہیں, بیکاز فیصلوں کا تعلق انسان کے تھنکنگ پروسیس سے ہوتا ہے. کیونکہ 4-5 میجر ڈومینس میں ڈسکس کریں گے آج کی ڈسکشن میں کہ کون کون سے فیکٹرز انفلوئنشل ہوتے ہیں جو بیسیکلی ہماری لائف میں, لائف لانگ ڈیسیژنز میں اور ہماری فیوچر فور کاسٹنگ میں بڑے ہیلپ فل ہوتے ہیں, جس پہ ہمیں فوکس کرنا چاہیے. بٹ فردر مور امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہم پہلے اس اسکل کو سمجھیں کہ یہ واقعی ضرورت ہے. کیونکہ دیکھیں قوت فیصلہ ایک وہ اسکل ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دعا مانگنا بھی سکھایا کہ حکمت مانگنے کی چیز ہے, کہ حکمت کو مانگو. اب مانگنے سے مراد یہ کہ ایک اللہ سے دعا بھی ہے, اور دوسری قوت فیصلہ کے لیے ہم اپنے پیئر گروپس کے اندر, ہم اپنے دائیں بائیں کے افراد کے اندر اور اپنے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو امپروو کریں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم قوت فیصلہ کیسے اپنے اندر گین کریں, اس کو ڈیولپ کریں. اس کے لیے سب سے میجر پوائنٹ جو آج میں دینا چاہوں گی اپنی آڈینس کے لیے بھی, دیکھیے قوت فیصلہ کو ارن کرنے کے لیے آپ چاہتے ہیں نا سکسیزفل ہو جائیں, کامیاب ہو جائیں, تو اپنی زندگی میں جس اسٹیپ پر آپ ہیں, ایدر یو آر اے اسٹوڈنٹ, ایدر یو آر اے ہاؤس وائف ایز ویل, چاہے ایون کے شادی کے ڈیسیژنز ہوتے ہیں, آپ اپنی کریئر کے لیے ڈیسیژن لیتے ہیں, آپ کریئر کو ڈیولپ کرنے کے لیے ڈیسیژن لیتے ہیں لائف میں, آپ زندگی میں بہت سارے ٹرننگ پوائنٹس پر آپ کو ڈیسیژن لینا ہوتا ہے. جیسے آپ نے بتایا ڈو اینڈ ڈائی والی سچویشن ہوتی ہے, سم ٹائمس آپ کو ابرپٹ ڈیسیژن لینے ہوتے ہیں, سم ٹائم یو ہیو ٹو گیو ڈیلے ٹو یور ڈیسیژنس, آپ کو ڈیلے بھی کرنا ہوتا ہے, عقل مندی سے چلنا ہے نا. ابھی یہ ہے کہ ڈیسیژنس کرتے وقت آپ نے اپنے ایموشنس کو بھی سائڈ پر رکھنا ہے, ایک دم ریئیکٹیو موڈ میں نہیں آنا. یہ بہت سی چیزیں جو ہیں وہ میٹر کرتی ہیں. میں آپ کو بتاتی ہوں اس میں آپ کی بات کو سیکنڈ کرتے ہوئے کہ ابھی اس وقت کرنٹلی دیٹ از سیمس ٹو بی اے ٹاپ رینکنگ نوڈز ایز پر ایز دا کارپوریٹ ٹریننگ از کنسرن, جو پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر آرگنائزیشنز میں اس وقت کروا رہی ہیں. ابھی ریسنٹلی پاکستان سافٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ کے پروفیشنلز کی ٹریننگ کروائی ہے, دیٹ واز میجرلی جس میں ہم نے ایموشنل انٹیلیجنس پہ کام کروایا ان کو, کہ ہاؤ مچ دیٹ از امپورٹنٹ ان یور لائف, ایموشنل انٹیلیجنس, کہ ہمارے جو ایموشنز جنہیں ہم ظاہر کر رہے ہوتے ہیں, جو ہمارے ڈیسیژنس پہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی افیکٹ کر رہے ہوتے ہیں, ہم ایموشنز کو کیسے کنٹرول کریں, کیسے ان کو ہم اون کریں, ہم کتنا وائزلی جو ہے بیہیو کریں, جو ہماری بیہیویئرل سائنسز ہیں اس کے اندر. اچھا, ایک اور چیز جس طرح سے, کیونکہ ہم ڈیسیژن میکنگ پاور کو مضبوط بنانے پر بات کریں, بیسیکلی اٹس اسکل جس کا آپ بھی مینشن کر رہی ہیں, میں نے بھی اپنے انٹروڈکشن میں کہا کہ یا تو گھر کے بڑے جو ہیں وہ بچوں میں انکلکیٹ کرتے ہیں یا بچوں کو اسکول میں یہ اسکل سکھایا جانا چاہیے. بیسیکلی وین وی ٹاک اباؤٹ دس پرٹیکولر اسکل, اس اسکل کی ڈیولپمنٹ میں کون کون سے فیکٹرز آر ویری مچ امپورٹنٹ دیٹ وی ہیو ٹو کیپ ان آور مائنڈس؟ ویل اس میں سب سے میجر جو کنسرن ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم سیلف امپاورمنٹ کا کانسیپٹ کو کریٹ کریں. فار ایگزامپل اگر ایک ہاؤس وائف ہیں اور ایک مدر ہیں, وہ اپنے گھر کے لیول پر اپنے بچے پر اتنا کانفیڈنس ہی نہیں رکھتی کہ میرا بچہ بھی کوئی چیز پک اینڈ چوز کر سکتا ہے, جسٹ میک سم ڈیسیژنس, اس کو چوائسیز لینے دیں, کچھ چیزیں آپ اس کو گائیڈنس ٹولز بھی دیں, اس کی کوچنگ بھی کریں, اس کو ایک سمجھانے کے انداز سے سمجھائیں بھی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کو اتنا تھوڑا سا فری ہینڈ دیں, جسٹ ٹرائی سم تھنگ. فری ہینڈ کسی بھی فارم میں ہو سکتا ہے نا, لائک آپ اس کو تھوڑے سے پیسے
पकड़ाएं, जाओ मैं गाड़ी में बैठी हूँ, आप अंदर से कोई चीज़ लेकर आओ, सो उसमें कॉन्फिडेंस भी आएगा और उसमें फैसले की कुव्वत भी आएगी, अगर ये चीज़ नहीं मिली तो मैं ये ऑल्टरनेटिव चीज़ की तरफ भी इवन देन आई हैव बीन कि एक इंटरनेशनल रिसर्च में पढ़ी थी, तो उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात उन्होंने लिखी हुई थी कि फॉर एग्जाम्पल यू आर गोइंग फॉर अ ग्रॉसरी, व्हाट द ब्रांड्स यू आर चूजिंग, व्हाट इज बेसिक रीजन बिहाइंड दैट, वो आपकी चॉइसेस क्यों हैं, वो आप क्यों डिसाइड कर रहे हैं, पिक एंड चूज क्यों कर रहे हैं उसको लेने के लिए, तो उसके पीछे जो एक आपकी साइंस है वो बच्चे के साथ डिस्कस करें और उन ग्रॉसरी शॉप्स के ऊपर जस्ट मेक हिम और हर चांस कि वो इसको अडॉप्ट करे, उसको पिक एंड चूज करके चल सके. देखिए सेल्फ एम्पावरमेंट है ना, आप उसको थोड़ा सा स्पेस तो दें ताकि उसको देखिए. हमारे यहाँ अभी तक ये जो मैं छोटा सा जुमला बोलूंगी यहाँ पे तो तमाम स्क्रीन पर बैठे हुए लोग भी मुस्कुरा पड़ेंगे, हमारा बच्चा एडल्ट एज तक पहुंच जाता है एंड स्टिल वी से कि आप अभी बच्चे हो, लिहाजा पेरेंट्स जो डिस्कशन कर रहे हैं ना किसी भी फैमिली के रिलेटेड इशू को लेके, उसकी डिस्कशन जो हो रही, तो आप बच्चे आप यहाँ से उठ जाओ. आई डू एग्री. अब आजकल ये माहौल नहीं है. यस आई डू एग्री, लेकिन अल्टीमेटली यहाँ पर ये कि जब तक हम उन्हें इंगेज नहीं करेंगे, जब तक हम उन्हें इन्वॉल्व नहीं करेंगे कि हम क्या स्ट्रैटेजीज बेसिकली अप्लाई कर रहे हैं और एक अच्छे डिसीजन तक पहुंचने के लिए, दैट इज वेरी मच. अच्छा, सेल्फ एम्पावरमेंट एक चीज हो गई, व्हाट आर द रेस्ट ऑफ द फैक्टर्स? सेल्फ एम्पावरमेंट आप उसको दें, और दूसरा ये है कि कोचिंग, आप उसकी कोचिंग करें. वो ये है कि ज़िंदगी के डिफरेंट मामलात, क्योंकि हमारे यहाँ हम अपने कल्चर की अगर बात करें ना, मोर स्पेसिफिकली अपने रीजन में और स्पेशली पाकिस्तान में, देखिए हमारे यहाँ पेरेंट्स का रोल हो, चाहे वो करियर की सिलेक्शन की बात हो रही हो, उसका डिसीजन ले रहे हो, हमारे यहाँ शादी के बहुत सारे डिसीजन लिए जाते हैं, हमारे यहाँ लाइफ में करियर, बाहर ओवरसीज स्टडीज़ की बात की जाए, वहाँ पर करियर बनाने के हवाले से, तो हमारे यहाँ नॉर्मली जो एक कल्चर देखने में आता है, हम फोर्स करते हैं चीज़ों को, हम सिर्फ एडवाइस नहीं करते, हम उनके साथ डिस्कशन का हिस्सा नहीं बनाते ताकि वो एक स्ट्रॉन्ग डिस्कशन के बाद एक फर्म डिसीजन तक पहुंच सकें. उसमें जो डिटर्मिनेशन रिक्वायर्ड है वो आपकी उस डिस्कशन से आएगी जो आप बच्चे को नहीं करना, इम्पोज नहीं करें, बच्चे पे भी नहीं ना करना. हाँ, ताकि वो डिसीजन जो इस डिस्कशन के बाद, कोचिंग काउंसलिंग के बाद लेगा ना, दैट विल बी मच मोर डिटर्मिनेट. अब बच्चा है या उससे मतलब कोई टीनेजर है, आप दोनों रास्ते बता दें, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, आप प्रॉपर गाइड जरूर करें. और मेरा नहीं ख्याल आपकी प्रॉपर गाइडेंस और आपने जहां तरबियत भी अच्छी की हो तो बच्चे फिर डी ट्रैक होते हैं, और अगर होते भी है ना तो वो अपने असल की तरफ वापस जरूर आते हैं. तो सेल्फ एम्पावरमेंट आपने कहा, एक ये चीज होगी कि थोड़ा सा फ्री हैंड दें और उनको गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, और क्या चीजें हैं. और देखिए उसमें ना एक बड़ी एक जहां तक सेल्फ एम्पावरमेंट की बात आ गई, उसके बाद हम उनको स्पेस दें, थोड़ा सा उनको टाइम भी दें, और थोड़ा सा सेल्फ कंट्रोल करना सिखाएं. सेल्फ कंट्रोल करना, क्योंकि देखिए हाउ वुड यू एलैबोरेट दिस द सेल्फ कंट्रोल इन दिस पर्टिकुलर कंडीशन? उस पर्टिकुलर कंडीशन में देखिए हम करियर की बात, देखिए आज हमारा बच्चा वो है जिसके मिजाज के खिलाफ कोई चीज़ जाती ना तो बच्चा हमारा बड़ा रिएक्टिव हो जाता है. उसके अंदर काम डाउन होना, चीज़ों को थिंकिंग प्रोसेस में सोचना, और जिसे कहते हैं ना थोड़ा सा ओवर थिंकिंग करना भी सिखाएं. और उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट की है बच्चे के अंदर बचपन से लेकर एडल्ट एज तक उसके अंदर ऑब्जर्वेशन के स्किल्स को इनकॉर्पोरेट करें, कि चीज़ों को ऑब्जर्व करें. देखिए लोगों के बिहेवियर्स को ऑब्जर्व करना बहुत ज़रूरी है अच्छे डिसीजंस के लिए. लोगों के रिलेशनशिप्स मैनेजमेंट में जो आप टूल्स अप्लाई कर रहे होते हैं वो बड़े मैटर करते हैं आपके डिसीजंस के अंदर. फिर आपके पीयर्स, आपकी कंपनी जो होती है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, कि जब आपकी कंपनी बड़ी फ्रूटफुल होती है, बड़ी वाइज होती है, वो आपके खैर ख्वाही का बाइस बनती है, तो आप ऐसे लोगों में जब बैठते हैं तो अल्टीमेटली इट हेल्प्स यू आउट टू टेक गुड डिसीजन इन योर लाइफ. अच्छा, जब हम डिसीजन मेकिंग की बात कर रहे हैं, इसमें जज्बात का कितना किरदार है, और ये कि अगर आपने कोई भी वाइज डिसीजन लेना है किसी भी ज़िंदगी के मामले से मुतालिक, सो उसमें अपने इमोशंस को साइड पर रखना कितना ज़रूरी है, और वहाँ पर किसी से मशवरा कर लेना ये कितना इम्पॉर्टेंट है? सबसे पहली तो बात यह है कि मशवरा करना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि वो ऑल इन ऑल थे, लेकिन सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अजमाइन से वो बहुत सारे मामलात के अंदर, गज़वात के अंदर, मुतल्लिका बहुत सारे इश्यूज़ के अंदर वो डिस्कस किया करते थे, उनकी राय लिया करते थे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. और आज भी इस वक्त के अंदर अगर हम ये चाहते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी में अच्छे फ़ैसले लें, चाहे वो कॉर्पोरेट सेक्टर में आपको बिज़नेस डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, आप अपनी सेल्फ डेवलपमेंट के लिए कोई डिसीजन लेना चाह रहे हैं, देखिए सबसे पहली तो ज़रूरी चीज़ है इनिशिएटिव लेना. अपनी लाइफ में इनिशिएटिव लेना हम सीखें और हम होल हार्टेडली चीज़ों को लें. फिर उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखिए मैं डिसीजन मेकिंग में सिखाती हूँ नॉर्मली हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ और डिफरेंट कॉर्पोरेट सेक्टर में जब सेशन होते हैं, देखिए सबसे पहली स्टेज होती है डिसीजन लेने के लिए एक्सेप्टेंस. आप एक्सेप्ट करें व्हाट द सिनेरियो यू आर फेसिंग, व्हाट द फ्यूचर फोरसी यू आर हैविंग इन योर लाइफ.
آپ ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے چیزوں کو اور سینیریوز کو اور کنڈیشنز کو سرکمسٹانسز کو پلیز ایکسیپٹ کریں. کیونکہ دیکھیے جو ایکسیپٹنس ہوتی ہے نا, جب آپ ریجیکشنز کرتے ہیں نا, آپ ایکسیپٹ نہیں کرتے, سچویشن کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے, زندگی میں کوئی نقصان ہو گیا اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے, یا آپ خود اٹ سیلف اپنے سیلف ڈیولپمنٹ میں لیک کر رہے ہیں کچھ اسکلز میں اور آپ اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے, تو کیا ہوگا؟ اچھا مشورہ میرا, میں دوبارہ سے اپنا سوال ریپیٹ کرنا چاہوں گی, مشورہ کرنا کتنا ضروری ہے؟ اور مشورہ کرتے وقت مطلب آبویسلی ہر کوئی آپ کا خیر خواہ نہیں ہوتا, یو ہیو ٹو آئیڈینٹیفائی کہ کون آپ کا ویل وشر ہے یا کون آپ کو اس سچویشن میں صحیح مشورہ دے گا. ویل دیٹس اے ویری انٹرسٹنگ کویشچن. دیکھیے نارملی ہوتا ہے کہ جہاں آپ نے ایموشنس کی بات کی نا, دیکھیے ہمیں اپنے آپ کو اس پیرامیٹر پر مینٹین کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم لوگوں کی رائے, ایک ہوتی اوپینین اور ایک ہوتی فیکٹس, آپ فیکٹس کو لیں لوگوں سے لیکن اوپینینس کے ساتھ اپنے آپ کو اوور پاور مت کریں, کیونکہ اوپینینس جب آپ کو اوور پاور کرتے ہیں تو پھر ہم سائیکولوجیکلی ڈسٹرب بھی ہوتے ہیں, ہم لوگوں کی رائے کے مطابق اپنے ڈیسیژنز لینا شروع ہر کرتے ہیں. ایک سے نہیں مشورہ کرنا, مشورہ یہی ہے کہ ایک کیا میکسیمم 2 لوگوں سے, لیکن وہ جن کی اپنی بھی کوئی نظر ہو, جن کا اپنا بھی کوئی تجربہ ہو, یہ نہیں کہ آپ بالکل ہی کسی نیلے بندے سے جا کے تجربہ کر رہے اور آپ کا ویل وشر بھی نہ. ابھی میں بڑی دلچسپ بات بتاتی ہوں, ایک جگہ بات ہو رہی تھی کہ ہمارے یہاں نارملی فیملیز میں مشورہ کس سے کیا جاتا ہے؟ جو فائنینشلی تھوڑا سا زیادہ بہتر ہوگا تو وہ ایک چودراہٹ والا ایلیمنٹ آ جاتا ہے اور سارے ڈیسیژن جو ہے وہ اس بندے نے کرنے ہوتے, چاہے وہ اس کیپیبل ہو یا نہ ہو. تو دیٹس مچ مور امپورٹنٹ کہ وائز ڈیسیژن کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہماری اکمپنی ہم اس پہ لیں. اور دیکھیں ایکسیپٹنس جو میں نے بات بتائی نا آپ کو, کہ ہم ایکسیپٹ کریں اس چیز کو, ہم اپنے کریئر کو ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں, ہم ایکسیپٹ کر لیں یس دس ہیز بین ہیپن, یہ ہو گیا. اب نیکسٹ فیز اسٹریٹجی کو بنانے کے لیے کب ضرورت ہے؟ جب ایکسیپٹ کر کے ریجیکشن کے فیز سے باہر آئیں گے, تاکہ آپ ڈپریسڈ بھی نہ ہو, پریشان بھی نہ ہو, اور اپنی زندگی کو آگے اچھا بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو تھرو آؤٹ دیئر لائف کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں, اچھا یہ کریں نہ کریں, کریں نہ کریں, اچھا ڈیسیژن لے بھی لیا تب بھی ڈرتے ہیں کہ اچھا اب ڈیسیژن لے لیا, ہم اس ڈیسیژن کو ریورس کر سکتے ہیں, ہمیں نہیں لینا چاہیے. اب یہ جو کنفیوژن ہے یہ کیا ہمارے بچپن میں ہماری کوئی پروگرامنگ ایسی ہو گئی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہم پوری زندگی دوسروں کے کندھوں پر ریلائی کر رہے ہوتے ہیں, کوئی ہمیں مشورہ دے, ہماری اپنی کوئی سوچ نہیں ہے, ہمیں جو جس لائن پر چلا دے گا, جو ہمارے کانوں میں کچھ ڈال دے گا, وہ ہم اسی کے مطابق چلیں گے. ویل اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, دیکھیں ہم اپنی زندگی کا گول بنائیں. ہم اپنی زندگی کے کسی بھی فیز میں نا ہم اپنا ایک گول کے اندر ہم 4 C's کو اگر فالو کریں نا, دیکھیں اس میں میجر 4 چیزیں آتی ہیں. ایک, آپ اپنی زندگی میں ڈیسیژنس کے اندر کلیئرٹی ڈیولپ کریں کہ آپ کیا ڈیسیژن لینے جا رہے ہیں. یو مسٹ بی کلیئر اباؤٹ, اس کے پروز کونس آپ کے سامنے ہونے چاہیے, اس پر فوکس کریں, اس کو پر کانسنٹریٹ کریں. سیکنڈلی, اگر آپ اچھے ڈیسیژنس جو بھی آپ ڈیسیژن لے رہے ہیں, جب آپ کلیئر ہیں ان گولس کے بارے میں, ان میں آبجیکٹیوٹی ڈیولپ کریں. دین اس سے کمٹمنٹ اور لویلٹی اور ڈیڈیکیشن ریکوائرڈ ہوتی ہے, اور اس کے لیے کیا ریکوائرڈ ہے؟ یو نیڈ ٹو ہیو سم انویسٹمنٹ. اب انویسٹمنٹ صرف ایک فائنینشیل انویسٹمنٹ نہیں ہوتی. آپ اچھے ریلیشنز بنانا چاہتے ہیں, آپ بچے کی اچھی اپ برنگنگ کرنا چاہتے ہیں, آپ اپنے کریئر کو ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں, اس کے لیے کیا ضرورت ہے؟ آپ کو اس سے ریلیٹڈ سکلز کو امپاور کرنے کی ضرورت ہے. آپ کو لیڈرشپ کوالٹی چاہیے, آپ کو پرابلم سالونگ آنی چاہیے, آپ کو کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے آپ کو آن دا اسپاٹ ایموشنل انٹیلیجنس پہ کام کرنا ہے, آپ کو سائیکولوجیکلی اور بیہیویئرلی اپنی تھنکنگ پروسیس کو اسٹرینتھن کرنا ہے. تو دیٹ از ویری مچ امپورٹنٹ کہ آپ کمیٹیڈ ہوں اپنے اس فیلڈ کے ساتھ, اپنے اس ڈیسیژن کے ساتھ, کہ آپ کتنا کوالٹی انویسٹ کرتے ہیں, کوالٹی ٹائم انویسٹ کرتے ہیں اپنے اس ڈیسیژن کو صحیح ثابت کرنے کے لیے. کیونکہ دیکھیں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے ایک فیوریبل کنڈیشنز ہو جائیں, اور ہمارے لیے وہ جو ہم نے ڈیسیژن لیے نا وہ ہارڈ اینڈ فاسٹ ہو کے وہ صحیح ثابت ہو. ایک اور چیز آپ یہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں, واٹ آئی فیل کہ بہت سے ڈیسیژنز آپ کی زندگی میں ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو, ہر انسان کی نا ایک گٹ فیلنگ اللہ تعالیٰ نے اس کو دی ہے, آپ کو پتہ لگ رہا ہوتا ہے یہ اگر ڈیسیژن اب میں ہم نے اگر ڈیلے کیا یا یہ ڈیسیژن نہ لیا اور اس کے اپوزٹ ڈیسیژن لے لیا تو لانگر رن میں یہ چیز ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے. لیکن بہت سے لوگ وہی کام کرتے ہیں جو ان کو پتہ ہے کہ آگے جا کے نقصان دے ہوگا, آؤٹ آف دیئر ایموشن, بیکاز دے آر موسٹ آف دا ٹائم ایموشنل فولس. ہم سب بھی اس فیز سے گزرتے ہیں. سو یس, وہ میرے خیال میں وائل ٹیکنگ اینی کائنڈ آف ڈیسیژن ون شوڈ ناٹ بیکم این ایموشنل فول. اپنے ایموشنز کو سائڈ پر رکھنا ہے. مشورہ چند ایک لوگوں سے کر لیں, 1-2 لوگوں سے کر لیں, مشورہ کرنے میں آپ کا کچھ نہیں جائے گا, بٹ وہ جو آپ کو صحیح گائیڈ کرے, یہ نہ ہو کہ وہ آپ کو مزید ہی غلط گائیڈ کرتے ہیں اور آپ مزید پرابلمز کا شکار. اب دیکھیے اس میں نا ہم پتہ کیا بات کر سکتے ہیں کہ دیکھیے ایک ہوتا ہے کچھ پرسنالٹیز, آپ نے جو بات کی نا کہ کچھ لوگ بہت زیادہ کنفیوز رہتے ہیں, پریشان رہتے ہیں. ان کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ دیکھیں وہ نا بیسیکلی ہوتے ہیں بہت انفلوئنشل فیگرز. ان کی گراؤنڈ جو ایک اسٹرینتھ اینڈ بانڈنگ ہوتی ہے نا اپنے گولز کے ساتھ, وہ کبھی بھی ٹائڈ, ان کی ناٹ ہارڈ اینڈ فاسٹ, آپ یہ سمجھ لیں کہ بہت مضبوط نہیں ہوتی.
جو شخص اپنے گولز کے ساتھ، اپنے مشن کے ساتھ، اپنے ویژن کے ساتھ اٹیچڈ ہوتا ہے نا، وہ اس کے لیے کنسسٹنٹ محنت بھی کرتا ہے، اس میں اپنی سیلف ڈیولپمنٹ کا کام بھی کرتا ہے اور اچھے ڈیسیژن تک اچھا پہنچنے ایک کے اور لیے چیز، بیکاز وی آر لیفٹ ود 1 minute اونلی، بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں، اچھا وہ کر بھی لیتے ہیں، اپنی کوئی نہ کوئی کمٹمنٹ انہوں نے جو ان کا دل کیا یا ان کو لگا کہ ہمیں یہ اسٹیپ لینا چاہیے، لے لیا، اس کے بعد دے گیٹ سو کنفیوزڈ کہ وہ پھر دوسروں کی بھی زندگی خراب کر کے اب ان چیزوں کو ریورس کرنا چاہتے ہیں، ریورس کرنے میں وہ مزید خراب ہوتی ہیں، اگین یہاں پر بھی وہ آگے کنفیوز رہتے ہیں۔ یہی میں نے آپ سے پہلے بھی یہ سوال کیا تھا کہ کیا ان کے بچپن کے کچھ ٹراماز ایسے ہوتے ہیں، ان کی ڈیولپمنٹ ایسے ماحول میں ہوئی ہے، ان کا براٹ اپ ایسے ماحول میں ہوا ہے جس کی وجہ سے دے ریمین کنفیوز تھرو آؤٹ دیئر لائف؟ کوئکلی بتائیے گا 10 اس میں بیسیکلی سب سے میجر کنسرن جو آتا ہے نا، جہاں پروگرامنگ کی بات ہوئی، کبھی بھی کسی پرسن نے، کسی مینٹور نے کوئی اس کی اس پرابلم کو آئیڈینٹیفائی نہیں کیا ہوتا، اس کو خود بھی نہیں پتا، اسے خود بھی نہیں پتا ہوتا، اور وہ اس سائیکولوجیکل ٹراما سے گزر رہا ہوتا ہے۔ سب سے پہلی ضرورت ہے اس کو کسی نہ کسی اینڈ پہ کوچنگ کی اور کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے، اینڈ سو آن، تاکہ وہ کوچنگ اور کاؤنسلنگ کے ساتھ اس کو آئیڈینٹیفائی کرے اور اس کو ریکٹیفائی کرنے کے لیے اس کی کوشش کرے، کیونکہ دیکھیں زندگی کو ہمیں آگے چلانا ہے۔ بالکل ٹھیک ہو گیا، زندگی کو آگے بھی چلانا ہے، اور یس کوئی بھی ڈیسیژن لینے سے پہلے نا ایموشنل فول مت بنے، اپنے ایموشنز کو ایک سائڈ پر رکھیں اور بہتر لوگوں سے مشورہ کریں، پلس آپ کے اپنے اندر بھی کوئی نہ کوئی سے ایسی ہونی چاہیے اور آپ خود اتنے اسٹرانگ